के साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाज़े जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके गुनाह मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज पूरी आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ, ईमानी जोश और जज्बे के साथ ईद पेंतीकोस्त मनाती है। इस ईद को मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है। इस ईद को ईद पेंतीकोस्त भी कहा जाता है। इसी ईद को ईद खमसीन के नाम से भी याद किया जाता है। इसी ईद को ईद नज़ूल रूहुल कुद्स भी कहा जाता है और इसी ईद को हफ्तों की ईद भी कहते हैं, क्योंकि ये ईद फिसा के 7 हफ्तों के बाद मनाई जाती है, इसलिए इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। इस ईद का मुख्तसरन पस मंज़र ये है कि ये 3 बड़ी ईदों में से एक है जो यहूदी लोग मनाते थे। सबसे बड़ी ईद फिसा या ईद फसा, जो मिस्र की ग़ुलामी से रहाई के तौर पर मार्च और अप्रैल में मनाई जाती थी। और उसके बाद दूसरी बड़ी ईद पेंतीकोस्त, जो रूहुल कुदस के नज़ूल की ईद है, जो मई और जून में मनाई जाती थी। और तीसरी ईद ख़याम, जो सितंबर और अक्टूबर में मनाई जाती, जब वो अपनी अंगूर की फसल काटते और उसकी शुक्रगुजारी करते। तो ये 3 बड़ी ईदें हैं जो यहूदी कौम बड़े ही एहतमाम के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े जोश और वलवले के साथ मनाते थे। ये तीनों ईदें ज़ियारत की ईदें कहलाती थी। इन तीनों ईदों पर बालिग यहूदियों पर फ़र्ज़ था कि वो जहाँ पर भी हैं, इन ईदों पर वो यरूशलेम में आए, पाक हैकल में आकर खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। तो ये 3 ईदें जो हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत अहमियत की हामिल थी। तो इसलिए इन्हीं 3 ईदों में से एक ईद जो आज हम मना रहे हैं उसे ईद पेंतीकोस्त कहा जाता है। इस ईद का मरकज़ी पैगाम जो है, चूँकि ये फसल की कटाई की शुक्रगुजारी भी है, ये ज़राअत और गल्लाबानी
اور فصلیں اور مواشی جو خدا کا تحفہ ہیں، انہیں خدا کی نظر کرنا اور اس کی شکر گزاری کرنا اس عید کا اہم اور مرکزی پیغام ہے۔ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر ہمارے پاس خدا کی بے شمار برکات ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی شفقتیں ہیں، تو یہ سب کچھ اس پاک ذات کے وسیلے سے ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرپا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی برکات سے نوازا ہوا ہے، ہمیں بہت ساری رحمتیں اور شفقتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس بہت سارے مویشی ہیں، ہماری فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو یہ ان سب کی شکر گزاری کے طور پر یہ عید منائی جاتی تھی، اور خدا کو نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ خدا کی پاک ہیکل میں ہر طرح کے نذرانے، فصلوں کے نذرانے، مویشیوں کے نذرانے، جو بھی خدا نے انہیں عطا کیا وہ شکر گزاری کے طور پر آج کے دن پیش کرتے، خدا کا شکر ادا کرتے، خوش ہوتے اور خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے۔ تو اس عید کا یہ مرکزی پیغام ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اسے واپس لٹایا جائے، تاکہ دوسروں کی بھلائی ہو سکے، تاکہ دوسرے ہماری دی ہوئی نعمتوں میں شرکت کر سکیں، اور اس طرح ایک حقیقی قوم جو ہے وہ بن سکے۔ تو آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، آج بھی صاحب استعداد لوگ جو ہیں وہ خدا کی دی ہوئی برکات میں سے خدا کو واپس لوٹاتے ہیں۔ عید پینتیکوست کلیسیا کی بنیاد ہے، یہ نیو ہے اس کی۔ یہی وہ عید ہے جب کلیسیا کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کلیسیا وجود میں آتی ہے، کلیسیا کو دیکھا جا سکتا ہے، کلیسیا کی پہچان ہوتی ہے، کلیسیا کی شناخت ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ عید کلیسیا کی بنیاد ہے، اس لیے یہ عید بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نئی زندگی ہے، اس سے نئی زندگی ملتی ہے، نئی باتیں وجود میں آتی ہیں، خداوند یسوع المسیح کا مشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کلیسیا کی بنیاد اور نئی زندگی ہے، یہ نئی امید اور اخوت کا عظیم تہوار ہے۔ نئی امید، مسیحی لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو یسوع المسیح پر اپنی کامل امید رکھتے ہیں۔ ہم کبھی ہوپ لیس نہیں ہوتے، ہماری امید وہ چٹان ہے جو ہمیشہ مضبوط ہے، اور اس لیے آج کے دن بھی یہ عید ہمیں ایک نئی امید دیتی ہے، نئی زندگی دیتی ہے اور نئی قوت اور طاقت دیتی ہے۔ عید پینتیکوست یسوع کے مشن کی تکمیل اور عید پاشکا کی بھرپوری اور کاملیت ہے۔ آج عید پاشکا جو ہے وہ بام عروج کو پہنچتی ہے، آج پاشکا تکمیل پاتا ہے۔ آج ساری باتیں جو پاشکائی ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج کا دن نقطہ عروج ہے، بام عروج ہے، آج پاشکا کی تکمیل ہوتی ہے آج کے دن، اور یہ بھرپوری اور خدا کی طرف سے ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور یسوع کے مشن کی تکمیل اور عید پاشکا کی بھرپوری اور کاملیت کا دن ہے۔ یہ عید
روح القدس کے وعدہ کی عید ہے. روح القدس وعدہ کی عید ہے. خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا. خدا کا پاک روح آئے گا، ایک وکیل میں بھیجوں گا. میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ خدا کا پاک روح، میرا روح اس دنیا میں نازل ہوگا. وہ آپ کی ہدایت کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو تحریک دے گا، وہ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو روشنی دے گا. اور اس روشنی کے اندر، اس ہدایت اور رہنمائی کے اندر، اس تحریک کے اندر آپ نے سب کچھ کرنا ہے، اور وہی پاک روح آپ کی مدد اور رہنمائی کرے گا. تو آج خداوند یسوع المسیح کے اس وعدہ کی بھی تکمیل ہے. آج یسوع کا وعدہ پورا ہوتا ہے، آج روح القدس نازل ہوتا ہے، اور آج خداوند یسوع المسیح کے کیے ہوئے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں. اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس یسوع ناصری کے لیے جو ہمارا خیال رکھتا ہے، جو ہماری فکر کرتا ہے، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو ہمیں پاک روح عطا کرتا ہے تاکہ اس کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور یہ دور روح القدس کا ہے، اور آج سے خداوند یسوع المسیح کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. روح القدس کے نزول کا سب سے بنیادی پیغام اتحاد اور محبت ہے. یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا معمولی اور فروتن اقلیت ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا میں مسیح یسوع کی گواہ ٹھہری. پوری دنیا میں، چونکہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہم سب کو متحد کرتا ہے، یکتا کرتا ہے، یگانگت دیتا ہے، یکتائی پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے. اور اس پاک روح کے وسیلے سے ہم خداوند یسوع المسیح میں ایک ہوتے ہیں، ایک. اور یہی اس عید کی خوبصورتی ہے، یہی اس عید کا بنیادی پیغام ہے کہ ہم سب خداوند میں ایک ہو جائیں. اور ابتدائی کلیسیا کی مثال دی گئی ہے کہ وہ تھوڑے تھے، اقلیت میں تھے، مینورٹی میں تھے، چند لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے اندر پاک روح کی معموری اور ایک دوسرے سے حقیقی پیار، اتو نہیں، دل سے وہ ایک دوسرے سے الہی محبت میں جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ جو کچھ کرتے تھے اس کا اثر ہوتا تھا. اور اس چھوٹی سی جماعت نے دنیا کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی، اس محبت کی آگ لگا دی، اور لوگ یسوع المسیح پر ایمان لاتے رہے. اس لیے معمولی اور فروتن اقلیت ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا میں مسیح یسوع کی گواہ ٹھہری. عید پینتیکوس پاشکائی ایام کا اختتام پذیر ہونا اور رسول روح القدس کی ہدایت سے بے خوف و خطر، بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ یسوع کے مشن کا آغاز کرتے ہیں. پاشکائی ایام کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع المسیح کے مشن کا آغاز ہوتا ہے.
اور رسول جو ہیں وہ جرأت اور دلیری کے ساتھ خداوند کی باتوں کو دوسروں تک لے کر جاتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے آپ نے سنی ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا ہم نے پچھلے 6 ہفتوں سے بغور مطالعہ کیا ہے، رسولوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہے، ان کے کاموں پر غور و خوض کیا ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو روح القدس کے اعمال کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ روح القدس کے اعمال کی کتاب، کیونکہ رسول جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کتاب کے اندر، ان کی سارے کام، ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کی ساری تحریک، ان کا سارا کچھ چلنا پھرنا بات کرنا وہ روح کی معموری سے ہی ہے۔ وہ روح ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، اور وہ وہی کہتے ہیں جو روح کہتا ہے، جو خدا کی طرف سے الہام آتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو روح القدس کے اعمال کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو روح القدس ان سے کروا رہا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب انتہائی خوبصورت اور بہت خوبصورت کتاب ہے، جو ہم ہر سال پاشکئی ایام میں اسے دہراتے، اسے پڑھتے، اسے یاد کرتے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت، اس خط میں روح القدس کی نعمتوں کو بہت ہی خوبصورتی اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی روح خدا کی ہدایت سے بولتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ یہ دوسری تلاوت جو ہے وہ آج کی اس عید کا خلاصہ ہے، سمری ہے، ایسن ہے، نچوڑ ہے کہ آج کی عید ہے کیا، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، اس عید کا مقصد کیا ہے۔ آج کی اس دوسری تلاوت میں جو مقدس پالوس رسول کے پہلے خط کرنتھیوں کے نام خط میں سے لی گئی ہے، اس میں پالوس یہ بتا رہا ہے کہ خدا ایک ہے، ایک خدا ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی روح القدس ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے۔ اگر سب کچھ ایک ہے تو پھر رولا کس بات کا ہے؟ خدا بھی ایک ہے، خداوند بھی ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے، بپتسمہ بھی ایک ہے، کلام بھی ایک ہے، تو آج کی دنیا کیوں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے؟ آج یوحنا آباد کے اندر یہ سارے چرچز، یہ ساری باتیں، یہ ڈویژن، یہ کیا ہے؟ جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے اور روح القدس ایک کرنے کے لیے آیا ہے، روح القدس ایک بنانے کے لیے آیا ہے، وہ ایک ہے اور ایک ہی ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو ہم کیوں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں؟ آج یہ سوچنے کی بات ہے، آج اس بات پر غور و خوض کرنا ہے، آج یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب سب کچھ ایک ہے تو ہم کیوں ڈیوائیڈ ہیں؟ ہم کیوں اپنی اپنی تشریحات کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی اپنی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی اپنی تفسیریں کر رہے ہیں؟ سچائی کی بات کریں، ایک بات ہے، اور آج یہ تلاوت ہم سب کو بتاتی ہے کہ سب کچھ ایک ہی ہے اور اس کی تاثیریں فرق ہیں، ایک ہی روح کام کر رہا ہے۔ ساڈا روح کچھ اور ہے، ادھر دا روح کچھ اور ہے، او پاک روح کچھ اور گل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاک روح کبھی ڈویژن نہیں کرتا، پاک روح کبھی تقسیم نہیں کرتا،
پاک روح سب کو متحد کرتا ہے. اور آج کی پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ وہاں پر ساری قومیں، سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. جو اس وقت کی دنیا تھی وہ ہر خطے سے لوگ وہاں پر موجود تھے. جب پاک روح نازل ہوا اور وہ سب متحد ہو گئے، وہ سب تعجب کرنے لگے، وہ سب حیران ہوئے کہ کیا یہ سب جلیلی نہیں ہیں؟ جو بات کر رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، یہ سب جلیلی ہیں، لیکن ہمیں کیوں ہماری ہی بولی میں سب کچھ بہتر لگ رہا ہے؟ ہمیں کیوں اس طرح ایسے لگ رہا ہے یہ ہماری ہی زبان میں بات کر رہے؟ تو یہ ہے وہ روح کا پیغام کہ سب کو اکٹھا کرنا، سب کے ساتھ ہونا، سب کی مدد اور رہنمائی کرنا. آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سچائی کہاں ہے اور صداقت کی بات کہاں ہے. وہاں ہی ہمیں روح القدس کی بات ملے گی، ورنہ یہ سب کا اپنا اپنا روح القدس ہوگا. آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح شاگردوں کو جرأت اور دلیری دیتے ہیں. آج کی تلاوتوں کا مرکز اور محور روح القدس ہے. روح القدس ہے. اردو ترجمہ میں روح القدس کے لیے بہت سے نام استعمال ہوئے. مثلاً پاک روح، روح خداوند، روح حق، خداوند کی روح، یسوع کا روح، مددگار، وکیل. یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ پاک روح کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. بات ایک ہی ہے، روح ایک ہی ہے، لیکن خداوند نے بھی اس پاک روح کو وکیل کہا ہے، مددگار کہا ہے، روح حق کہا ہے. تو یہ سارے الفاظ ایک ہی روح کی بات کرتے ہیں، ایک ہی روح کو بیان کرتے ہیں. تو اسی طرح روح القدس کی علامتیں بھی فرق ہیں. دم، جو سانس ہے، دم، یہ بھی پاک روح کے لیے استعمال ہوا ہے. ہوا، تند ہوا کا سناٹا. کبوتر، فاختہ، آگ، خدا کی انگلی اور تیل. یہ ساری علامتیں بھی روح القدس کو بیان کرتی ہیں. روح القدس کے بارے میں یہ ساری علامتیں استعمال ہوتی ہیں. فاختہ، آگ، یہ ساری خدا کی انگلی اور تیل. قدیم زمانے کے عبرانی لوگ خدا کی روح کو ایک طاقتور اور زندگی بخشنے والا یہوہ کا دم تصور کرتے تھے. عبرانی لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا کے سانس، خدا کا دم ہے، اور جو بڑا قوت والا ہے، طاقت والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے. تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ یہوہ کا دم ہے. جو پاک روح ہے وہ خدا یہوہ کا سانس ہے، جس کے اندر قوت اور طاقت ہے، جس کے اندر زندگی ہے، زندگی بخش یہ دم ہے. اور وہ اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں قائم رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے. روح القدس پاک ثالوث کا تیسرا اقنوم ہے. پاک روح کا تیسرا اقنوم ہے. جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی پاک ذات کے اندر تین شخص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. تو یہ روح القدس جو ہے وہ خدا کی پاک ذات کا حصہ ہے اور اس کا تیسرا اقنوم ہے، تیسرا شخص ہے. اور اس کے ساتھ ہی خدا کی پاک ذات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاک روح کی قوت، پاک روح کی طاقت، پاک روح کی حشمت، پاک روح کی اہمیت اور عظمت اور وقار کیا ہے. جو خدا کی پاک ذات کے اندر پیوستہ ہے، اس کا تیسرا شخص ہے. اور ہم
اس کی اسی طرح عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ روح القدس حاکموں اور قانون دینے والوں کی ہدایت کرتا ہے، حاکموں اور قانون دینے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ خدا کی روح نبیوں کو الہام بخشتی ہے۔ روح القدس کے اثرات کیا ہیں؟ اثرات کیا ہیں؟ روح القدس معمولی سے غیر معمولی بنا دیتا ہے، معمولی چیز کو غیر معمولی بنا دینا، یہ روح القدس کا کام ہے۔ معمولی سے غیر معمولی بنا دینا، بزدل کو بہادر بنا دینا، بزدل کو بہادر بنا دینا، غیر متحرک کو متحرک بنا دینا، غیر معتقد کو معتقد بنا دینا، نا امید سے پر امید بنا دینا، یسوع کے انکاری شخص کو مبشر انجیل بنا دینا، یہ روح القدس کے کام ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں۔ روح ہمیں تازہ کرتا، تحریک دیتا اور متحد کرتا ہے۔ روح ہمیں مشن، بشارت اور گواہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ روح القدس آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہمیں بپتسمہ اور استحقام کے وقت ملا تھا۔ روح القدس میں ایک ایسی طاقت ہے جس سے ہم زندگی حاصل کرتے ہیں۔ روح القدس ایک روحانی قوت ہے۔ روح القدس بہترین مددگار ہے۔ روح کی بدولت داؤد بادشاہ ہمت اور طاقت حاصل کرتا ہے۔ ماہر علم الہیات فرماتے ہیں کہ روح ایک بادبانی کشتی ہے۔ روح القدس وہ طاقت ہے جو بادبانوں کو آگے دھکیلتی ہے اور کشتی کو رواں دواں رکھتی ہے۔ روح القدس زندہ خدا کے بھید کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس بیزل فرماتے ہیں کہ روح القدس ہمیں زندگی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ روح القدس سے ہمیں آسمان کی بادشاہی تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور بپتسمہ میں اپنے متبنہ ہونے کا مقام مل جاتا ہے۔ مسیح کے ساتھ رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ ہم نور کے فرزند ابدی جلال میں شراکت اور موجودہ زمانے اور آنے والے زمانے میں برکت کی بھرپوری پاتے ہیں۔ آج کی تلاوتوں کا منظرنامہ کچھ یوں ہے کہ رسول بالا خانہ میں جمع ہیں، ہراساں اور خوف زدہ ہیں، امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، ہمتوں نے دم توڑ دیا ہے اور حوصلے پست ہو چکے ہیں، وسوسوں نے ان پر غلبہ طاری کیا ہوا ہے۔ وہ انہی سوچوں اور انہی خیالات میں غرق ہیں کہ شاید وہ بشارت کے کام کے لیے موضوع نہیں رہے۔ وہ اسی کشمکش اور تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے۔ یکایک وہ سب آگ کے شعلوں اور تند اور تیز ہوا کے جھونکوں میں گر جاتے ہیں، جو زمانے قدیم میں خدا کی حضوری کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ در حقیقت یہ روح القدس تھا جس نے انہیں جرأت اور دلیری سے معمور کر دیا، اور وہ جو ڈر کے مارے کمروں میں مقید ہو چکے تھے، بڑے اعتماد کے ساتھ خدا کے مشن کی تکمیل کے لیے کمروں سے باہر نکل آتے ہیں اور جی اٹھے مسیحا کی گواہی دینے لگتے ہیں۔ کلیسیا کی بنیاد صرف بالا خانے تک محدود رہنے کے لیے نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور عالمگیریت حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ عالمگیریت بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ حلیمی اور پرہیزگاری روح القدس کی نعمتیں
حکمت، سمجھ، صلاح، مضبوطی، علم، دینداری اور خدا کا خوف۔ آئیں ہم سب انہی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اور آج کے دن جس طرح میں نے کہا کہ یہ کلیسیا کی بنیاد ہے، یہ کلیسیا کا وجود ہے۔ آج ایک ان پڑھ شخص پطرس جب روح کی معموری حاصل کر کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو وہ کسی علم الہیات، ماہر علم الہیات سے کم نہیں ہے، تو پاک روح اس کی مدد کرتا ہے، اور 3000 لوگ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں پاک روح کی معموری کے وسیلے سے، پاک روح کی معموری سے، پاک روح کی قوت سے، پاک روح کی طاقت سے 3000 لوگ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے دن اس عید کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا دن کلیسیا کا جنم دن ہے۔ آج کلیسیا پیدا ہوتی ہے، آج کلیسیا کا وجود نظر آتا ہے، آج کلیسیا کی شناخت ہو جاتی ہے، آج کلیسیا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کا دن جو ہے وہ کلیسیا کا جنم دن ہے۔ آج میں ان تمام بچوں کا، آلٹر بوائز، آلٹر گرلز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے، جو آپ نے کندھوں پر کبوتر کے نشان، روح القدس کی علامات لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آج آپ سب کو اور ان سب بچوں کو کلیسیا کا جنم دن آپ کی پرزور تالیوں میں مبارک۔ خدا کرے کہ ہم بھی بپتسمہ اور استحکام کے وقت لی ہوئی پاک روح کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور جو جو کچھ آپ نے اپنے کبوتر کا علامت، اس پر کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہے، تو ضرور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ روح کی نعمت ہے جو آج آپ کو حاصل ہوئی ہے، اپنی زندگی پر غور کریں، اس نعمت کو اپنی زندگی میں بڑھانے کی، تقویت دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سب روح کے پھلوں سے، روح کی نعمتوں سے معمور ہوں، اور ایک خوبصورت اور حقیقی مسیحی زندگی بسر کر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو آج کی عید بہت بہت